अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं STN। आज मामला है दो बेवाओं का। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद के इलाके सहाला से है और इनकी ज़मीन इस वक्त DHA के कब्ज़े में है और DHA इस हवाले से इस कब्ज़े को लीगलाइज़ करने के लिए न सिर्फ अदालत का रुख किया बल्कि इंतज़ामिया को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया और डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और जो कलेक्टर के ऑफिसेज़ हैं उनको इस्तेमाल किया गया। दो बेवाओं की फरियाद आज जब अदालत के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के कानों में पड़ी तो फौरी तौर पे उन्होंने वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया जिसके तहत इन बेवाओं की ज़मीन DHA ने हथिया ली थी। इसके साथ ही अदालत ने इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हुए जो अगली तारीख रखी है हियरिंग की वो 21 जून है और 21 जून को हियरिंग का मकसद ये है कि जो 188 कनाल लैंड थी जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने DHA वैली एक्सप्रेस वे के नाम पर दो बेवाओं की ज़मीन जो कि अरबों रुपए की ज़मीन बनती है उसको औने पौने दामों अपने नाम करने की जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस को मिलाकर कोशिश की है वो आज अदालत ने उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया है। और साथ ही साथ अदालत के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इब्तदाई समाअत के बाद चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर और जो DHA के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो एक बावर्दी हाज़िर सर्विस ब्रिगेडियर होते हैं उनको नोटिस जारी किया है और 21 जून को अदालत में पेश होने का कहा है। इससे पहले की वीडियोज़ में आपने देखा कि किस तरह गुज़श्ता बरस DHA वैली एक्सप्रेस वे के लिए बाकायदा वहाँ यूनिफॉर्म में आर्मी के अफसरान को और आर्मी के जवानों को इस्तेमाल किया गया। जो मकामी लोग हैं उनको डराने धमकाने के लिए मुसल्लह जवान वहाँ पर गए। वहाँ पे एक हाज़िर सर्विस जनरल, दो हाज़िर सर्विस कर्नल वर्दी में वहाँ गए और लोगों को काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ दी और उनको बताया कि अगर वो ज़मीन नहीं छोड़ेंगे तो उनसे ये ज़मीन सेक्शन 4 लगा कर ले ली जाएगी। अब फाइनली ये मामला अदालत के नोटिस में आया है। अभी इब्तदाई तौर पर तो दो बेवाओं की आवाज़ अदालत के कान में पड़ी है लेकिन यह मामला इससे कहीं बड़ा है। इसके बाद की वीडियो में आप देख सकेंगे कि आज अदालत की जो कार्रवाई थी ये किस अंदाज़ में आगे बढ़ी। हमने वहाँ पे मौजूद कोर्ट रिपोर्टर, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जो डॉन के लिए कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, असद मलिक, तहकीकाती नाम, तहकीकाती सहाफ़ी, उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि यह केस किस तरह चला और फिर इसके कानूनी पहलुओं को समझने के लिए एक माहिर कानून एडवोकेट इमरान शफीक से बात की जो बैरिया टाउन और DHA के ख़िलाफ़ बहुत सारे मुतअद्दिद मुकदमात में अदालतों में पेश हो चुके हैं कि यह मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे DHA वैली प्रोजेक्ट के हवाले से। DHA वैली का जो प्रोजेक्ट है ये 2007 में शुरू हुआ और ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। इस पे एक नई डेवलपमेंट हुई और वो ये कि अब जबकि ये ज़मीन एक्वायर की जा रही थी वहाँ पर एक्सप्रेस वे के लिए, उस पे जो प्राइवेट लोग थे जिनकी ज़मीन एक्वायर की जा रही थी उनमें से दो बेवा ख़वातीन जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जो कि आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई और इस पिटीशन की समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर का नोटिफिकेशन था जिसके तहत सेक्शन 4 के तहत ये ज़मीन सरकारी नरखों पर जो है वो लोगों से ली जा रही थी, वो नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। यानी कि अब ये ज़मीन वहाँ पर सरकारी नरखों पर नहीं ख़रीदी जा सकती और जो DHA वैली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको नोटिस किया गया है और 21 जून को उनसे जवाब तलब किया गया है। जबकि इसके साथ साथ जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं आमिर अली अहमद, डिप्टी कमिश्नर हमजा शफ़क़ात और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर कामरान अली चीमा, इनको भी नोटिस किए गए हैं और इनसे भी जवाब तलब किया गया है। जबकि इसके अलावा सेक्रेटरी इंटीरियर से भी जो है वो जवाब तलब किया गया है। इस पिटीशन के जो ख़ास नकात हैं और ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन क्यों मुअत्तल किया इसकी मैं भी आपको भी तफसीलात बताता हूँ। ये नाज़रीन जो DHA वैली है ये एक इस्लामाबाद के नवाही जो इलाके हैं वहाँ पर एक हाउसिंग स्कीम बनाई गई थी। इसमें शहीदों के भी जो है उनकी लवाहिकीन के, उनके बेवाओं के प्लॉट्स थे। इसके अलावा इसमें जो आर्मी के अफसरान हैं उनके प्लॉट्स थे, मुख्तलिफ़ सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसरान ने यहाँ पर प्लॉट्स दिए। उसके अलावा सिविलियन जो है उनके भी कसीर तादाद में यहाँ पर प्लॉट्स थे।
اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ چونکہ اس کے نام کے ساتھ DHA جڑا ہوا ہے اس ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ، تو یہ باقی اسکیموں کے مقابلے میں تیزی سے اوپر جائے گی اور یہاں پر پلاٹس جو ہیں وہ زیادہ اچھے ڈیولپ ہوں گے اور پھر DHA کا جو ایک انوائرمنٹ ہوگا وہ ان کو ملے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جو باقی ہاؤسنگ اسکیمیں تھیں جو کہ اس وقت شروع ہوئیں، ان کے پلاٹس کی قیمت وہ نہ صرف ڈیولپ ہو چکی ہیں بلکہ ان کے پلاٹس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لیکن یہ جو ایک بہت بڑا جوائنٹ وینچر تھا جس میں DHA ہے، اس میں بحریہ ٹاؤن ہے، اس میں حبیب رفیق ہے، لیکن یہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اور اب اس پہ کچھ پیش رفت ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی اس طرح سے کہ جو وہاں پر جو سیکشن 4 کے تحت زمین لی جا رہی تھی جو کہ ایکسپریس وے وہاں پر بنایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ DHA کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی وہاں پر زمین درکار تھی، تو سہالہ میں 188 کنال زمین جو ہے وہ حاصل کی DHA نے۔ یہ 19 مارچ 2021 کو جو کامران علی چیمہ ہیں لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر، انہوں نے سیکشن 4 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس کے بعد وہاں پر لوگوں سے زمین لے لی گئی۔ سیکشن 4 کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ زمینیں ہیں وہ سرکاری مقاصد کے لیے حکومت حاصل کر سکتی ہے، یعنی کہ کوئی ڈیم بن رہا ہے یا کوئی سرکاری اس طرح دفاتر یا کوئی حکومت کو اچانک زمین کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی پبلک یا کسی فلاحی منصوبے کے لیے، تو وہ سیکشن 4 لگا کے زمین حاصل کر دی جاتی ہے۔ تاہم اس میں جو درخواست گزار ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ ایک نجی ادارہ ہے DHA، اگرچہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت قائم کیا گیا، لیکن اس میں جو اس کے مقاصد تھے یہ زمین ان مقاصد کے لیے بھی نہیں حاصل کی جا رہی۔ اور اس میں ایک معاہدے کا بھی حوالہ دیا گیا جو کہ 2009 کا ایک ایگریمنٹ ہے جس میں DHA، بحریہ ٹاؤن اور حبیب رفیق یہ پارٹنرز ہیں، اور یہ ایک جوائنٹ وینچر کا معاہدہ تھا جس کے تحت ان تینوں بڑے اداروں نے یہ DHA ویلی بنانا تھا۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو پٹیشن میں یہ کہا گیا کہ جو یہ DHA کا ایکٹ ہے اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جب اگر کسی جگہ پر یہ اسلام آباد میں اپنی لینڈ ان کو چاہیے ہوگی اور یہ جو اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں گے تو وہ اسلام آباد کے جو بلڈنگ بائی لاز ہیں ان کے مطابق اپنا کام کریں گے، نہ کہ یہ کسی بھی طرح سے یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ یا کسی پر دباؤ ڈال کر یہ اپنا نوٹیفیکیشن لے لیں اور پھر اس پر اپنے جو ہے وہ نجی اداروں کے ساتھ، جس میں بحریہ ٹاؤن بھی ہے، جس میں حبیب رفیق بھی ہے، تو اس میں وہاں پر ایک پرائیویٹ جو ہے وہ پروجیکٹ وہاں پر شروع کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سیکشن 4 کے تحت جو پہلے زمین حاصل کی تھی DHA نے، اس میں سے کچھ زمین جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے نام بھی کر دی گئی ہے۔ تو تاہم یہ معاملہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے علاوہ بھی DHA ویلی کے جو متاثرین ہیں ان کی بھی پٹیشن جو ہے وہ زیر سماعت ہے اور ان میں بھی نوٹسز کیا گئے ہیں۔ اس میں یہ جو متاثرین کی پٹیشن تھی یہ گزشتہ کچھ 2 سال سے زیر التوا تھیں اور DHA ان کو جو ہے وہ جواب بھی نہیں دے رہا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا رہا تھا۔ تاہم جب ان کو ایک آخری موقع دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے جواب جمع کرایا ہے۔ تو ابھی اس جب یہ سماعت آج جو ہوئی اور اس میں جو معطل کیا گیا ہے نوٹیفیکیشن سیکشن 4 کا جو کہ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نے جاری کیا، یہ 21 جون کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سیکشن 4 کا نوٹیفیکیشن ہے وہ ڈپٹی کمشنر جاری کرتا ہے، لیکن اس کیس میں لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر جو ہے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جو کہ وہ ان کے مجاز اتھارٹی نہیں تھے، وہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ والا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کریں۔ تاہم اس میں بہت سے سقم ہیں اور یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ بہت آسانی سے یہ زمین حاصل کی جائے گی۔ عمران صاحب، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ ایک پیٹیشن تھی جس کو انیشیٹ DHA نے خود کیا تھا، لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے تھی اور یہ سیکشن 4 سے متعلق تھی۔ وہاں پہ صدیوں پرانا گاؤں ہے جہاں پہ یہ زمین DHA حاصل کرنا چاہتا ہے اور DHA کا وینچر ہے ملک ریاض کے ساتھ، بحریہ ٹاؤن کے ساتھ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوکلز ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ زمین ہم سے زبردستی لے رہے ہیں، جبکہ زمین اگر آپ نے حاصل بھی کرنی ہے تو پھر شرائط جس طرح مارکیٹ کی ہوتی ہیں اس حساب سے ہم سے بات کریں، زبردستی نہ کریں۔ یہ پرٹیکولر کیس 2 بیواؤں کا ہے
جن کا اور کوئی وارث نہیں، یعنی اور کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں، اور ان کی کچھ زمین ہے جو ڈی ایچ اے ویلی ایکسپریس وے کے لیے ریکوائرڈ تھی. اس کو انتظامیہ کے ذریعے یعنی ڈی سی کے ذریعے اور اے سی کے ذریعے انہوں نے اس زمین کو ایکوائر کرنے کی کوشش کی، جس کو کہتے ہیں ڈی سی ریٹس، یعنی اونے پونے داموں میں وہ لینا چاہ رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا ایکسپینسو ایریا ہے اور کافی مہنگی ہو گئی ہیں وہاں پہ زمینیں بھی اور ریٹس بھی. اس نوٹیفیکیشن کو جس کے تحت یہ زمینیں حاصل کر رہے تھے، ایکوائر کر رہے تھے، اس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے معطل کیا ہے. تو آپ بتائیں کہ ڈی ایچ اے جس طریقے سے یہ زمین ایکوائر کرتا ہے اور جس طریقے سے یہ کیس سامنے آیا، اور اس میں ایک کیس کا ریفرنس بھی دیا گیا جس میں آپ خود بھی وکیل تھے، یہ سارا معاملہ ہے کیا اور اس کا وے آؤٹ ہے کیا؟ دیکھیے، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. ہماری ریاست ایک قانون کے مطابق چلتی ہے اور سوسائٹی کی بنیاد جو ہے وہ رول آف لا ہوا کرتا ہے. رول آف لا کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو قانون اور آئین کے ضابطۂ کار کے مطابق ہونا چاہیے. آئین ہر شہری کو یہ تحفظ فراہم کرتا ہے کہ اس کی جان اور اس کی مال اور اس کی جائیداد جو ہے وہ ڈیو پروسیس کے علاوہ، قانونی طریقہ کار کے علاوہ اور قانون میں جو بنیادی لوازمات ہیں ان کو پورا کیے بغیر، اور ایک ایڈیکویٹ کمپنسیشن یعنی جو اس کی زمین کی جو قیمت ہے، جو بازاری قیمت ہے، وہ اس کو ادا کیے بغیر ریاست کسی شہری کی جو ہے وہ زمین نہیں لے سکتی. اچھا، زمین جب ریاست لینا چاہتی ہے تو اس کا پرپس بھی بہت بلند ہونا چاہیے، جسے نام دیا گیا ہے پبلک پرپس کا نام دیا گیا ہے. پبلک پرپس وہ پرپس ہے جو کسی ملک کی دفاعی ضروریات، جو کسی جنرل پبلک کی، تمام عوام الناس کی، جیسے ڈیم بنا کرتے ہیں، جیسے موٹر وے بنا کرتی ہے، جیسے ایئرپورٹس کے لیے کچھ مخصوص جگہ ہوتی ہیں جہاں ایئرپورٹ بنانا بڑا ضروری ہوتا ہے، ایئرپورٹ بن سکتا ہے، جہاں ہماری ایئر بیسز بن سکیں. یہ کچھ ایسے پبلک پرپز ہوا کرتے ہیں جن کو یقیناً پورے دنیا ریکگنائز کرتی ہے، اور یہ قومی مفادات ہوا کرتے ہیں، عوامی مفادات ہوا کرتے ہیں. اور یقیناً اس کے لیے جو شخصی مفادات ہیں یا ذاتی مفادات ہیں یا چند گروہی مفادات ہیں، ان کو یقیناً قربان کیا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ڈی ایچ اے کے بارے میں دیکھیے، بات اس میں یہ ہے کہ پاکستان ریاست آئین پاکستان کے تحت جو ہے وہ ہر شہری کو کچھ بنیادی تحفظات دیتی ہے. اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں. ان میں جو سر فہرست حقوق ہیں ان میں اس کی جائیداد کا تحفظ شامل ہے. ریاست پاکستان کا آئین کسی طور پر بھی یہ اجازت نہیں دیتا ریاستی اداروں کو کہ وہ عوام الناس کو ان کی جائیداد سے محروم کر سکیں. چند شرائط ہیں جن پر وہ محرومی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی بڑی سخت شرائط ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ آپ جب بھی کسی سے زمین لیں گے، ریاست لے گی، تو اس کا پرپس جو ہے وہ پبلک پرپس ہونا چاہیے. پبلک پرپس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آپ جو بازاری قیمت ہے، ایڈیکویٹ کمپنسیشن کا لفظ آیا ہے، یعنی جو مناسب قسم کا جو معاوضہ ہے جو اس کا، وہ اس کو ادا کیا جائے گا، جو کافی معاوضہ ہو. اب بات یہ ہے کہ پبلک پرپس کیا ہوتا ہے. پبلک پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیم بنانا ہے، یقیناً اس کے لیے آپ کو لوگوں کی زمینیں ایکوائر کرنی پڑیں گی. ایک بڑا قومی ضرورت ہے، عوام کی ضرورت ہے. آپ نے کوئی دفاعی ضرورت کے تحت آپ کو کوئی جگہ کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے ایئر بیس بنانی ہے، آپ کو ریلوے گزارنی ہے کسی جگہ سے، تو ریلوے کے لیے آپ کو جگہ درکار ہے. وہاں سے آپ نے موٹر وے بنانے ہیں، آپ کو اس جگہ کی ضرورت ہے، آپ اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو پبلک پرپس ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آج کل جو پبلک پرپس ڈیفائن کیے جا رہے ہیں یا بنائے گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، وہ ہیں کچھ لوگوں کے لیے رہائشی کالونیاں بنانا، کچھ اداروں کے لیے، اس کو بھی پبلک پرپس قرار دیا گیا ہے.
ایک لمحے کے لیے اس بات کو ہم فرض کر دیتے ہیں کہ شہداء کے لیے، ریٹائرڈ فوجی افسران کے لیے، یا جو دفاعی خدمات میں لوگ سر انجام دیتے رہے ان کے لیے آپ نے رہائشی سوسائٹیاں بنانی ہیں، رہائشی کالونیاں بنانی ہیں، یقیناً اس کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ آپ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ ایک کمیونٹی کا پرپس ہے، یہ پبلک پورے پاکستان پبلک پرپس کی ڈیفینیشن میں اس کو نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن اگر اس کو لایا بھی جائے تو یہ ریاست کو ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی جینوئنلی یہ جو جگہ ہے، یہ جو اراضی ہے جو آپ عوام سے لے رہے ہیں، کیا یہ انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی؟ کیا یہ یہاں غریب فوجی ہی رہیں گے؟ کیا یہاں شہداء اور ملک کے لیے قربانیاں دینے والے بیواؤں کے لیے یہ جگہ ان کے لیے مختص ہوگی؟ لیکن ڈی ایچ اے نام کی جو چیز اس وقت پاکستان میں نظر آتی ہے ہر بڑی جگہ پر، بدقسمتی سے آپ کو اس میں ایسا کوئی پبلک پرپس سرو ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے 2 بیوائیں آئیں گی ہیں، دونوں عورتیں ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے ذریعہ آمدن، ذریعہ معاش، ہماری زندگی کی جمع پونجی یہی زمینیں ہیں۔ اب سب سے بڑا جو پرپس ہے جو ان کے ساتھ، وہ کہتی ہیں کہ اس کو ایک تو غیر قانونی اختیار کے تحت اور بغیر کسی معقول معاوضے کے اس جگہ کو ہم سے ریاست بنیادی طور پر اس کے لیے لفظ استعمال کیا جائے تو ہتھیانے پر کے در پہ ہے۔ جب انہوں نے عدالت میں پٹیشن فائل کی ہے تو آج جسٹس اطہر امین اللہ صاحب نے اس پٹیشن پر جو ہے وہ سٹے آرڈر جاری کیا ہے۔ سٹے آرڈر پر جو اطہر امین اللہ صاحب نے جو دلائل جو ان کے وکلاء کی طرف دیے گئے ان کو نکات کی صورت میں جو پیش کیا ہے وہ بڑے بنیادی نوعیت کی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے ایک نکتہ تو یہ اٹھایا ہے کیا اسلام آباد جو ہے وہ ایک ماسٹر پلان کے تحت بنا ہے، اور ماسٹر پلان جو ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کا ایک قانونی طریقہ کار ہے، اور اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو جب اسلام آباد بنایا گیا تھا تو اسلام آباد کا نقشہ، اسلام آباد میں تعمیرات، اسلام آباد میں سوسائٹیوں کا قیام، اسلام آباد میں سیکٹرز، اسلام آباد میں پبلک ایمینٹیز کے پلاٹس، اسلام آباد میں تعلیمی ادارے، اسلام آباد میں سرکاری دفاتر، جو کچھ بنے گا وہ سارا اس ماسٹر پلان کے تحت بنے گا اور اس کے تحت تقسیم کار ہوگی، اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس ماسٹر پلان کو جو ہے وہ قانونی طریقہ کار کے علاوہ اس کو تبدیل کر سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ڈی ایچ اے آج جو نقطہ سامنے آیا عدالت میں، بغیر ماسٹر پلان میں تبدیلی کے ڈی ایچ اے تو اسلام آباد میں ایک اتھارٹی، ہاؤسنگ اتھارٹی ہے جو بیسیکلی ایک بہت لمیٹڈ ایریا پر بنائی گئی ہے، وہ کیسے اختیار رکھتی ہے اور وہ کیسے اس چیز کی جرت بھی کر سکتی ہے کہ وہ اسلام آباد کے تمام قوانین کو پس پش ڈالتے ہوئے، تمام اصول اور ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ خود سے ماسٹر پلان کے اندر تبدیلی کرے اور تبدیلی کر کے ماسٹر پلان کے ذریعے اپنی مرضی سے جو ہے وہ چیزوں کو طے کرے؟ ایسا کوئی قانونی اختیار جو ہے وہ ڈی ایچ اے کو قانون میں نہیں دیا گیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے جو ہے وہ آئین پاکستان کے پابند ہیں، اور پاکستان جو جمہوری نظام کے تحت چلنے والا ملک ہے اس کا جمہوریت کی بنیادی جو ضرورت ہے اور جمہوریت کی جو بنیادی بنیاد ہے وہ تو ہے ہی یہ رول آف لا، یعنی تمام ادارے جو ہے وہ قانون کے پابند ہوں گے۔ تو جب آپ قانون کے پابند ہوں گے تو قانون جن چیزوں کا آپ کو اختیار دیتا ہے اس اختیار سے آپ کبھی تجاوز نہیں کر سکتے۔ ڈی ایچ اے کا پورا آرڈیننس دیکھ لیجئے، ڈی ایچ اے کا پورا آرڈیننس اس بات کا پابند ہے کہ وہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان کا پابند ہوگا۔ تو ماسٹر پلان کا جب ڈی ایچ اے پابند ہوگا تو کیسے ماسٹر پلان کو تبدیل کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ پہلا نقطہ تو بڑا ویلڈ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں لینڈ کو ایکوائر کرنے کا بھی قانون نے ایک طریقہ دیا ہے۔ لینڈ کو ایکوائر کرنے کے طریقہ کار میں 3 چیزیں بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1 تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کیا یہ لینڈ پبلک پرپس کے لیے ہو رہی ہے، یعنی عوامی مفاد میں یہ لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے۔ دوسرا اس میں اہم چیز دیکھنی یہ ہوتی ہے کہ کیا جو پراپر اتھارٹی ہے جو لینڈ ایکوائزیشن کی جو کارروائی چلا رہا ہے کیا وہ مجاز ہے اس کارروائی کو چلانے کے اور کارروائی کو کرنے کے۔ اور تیسری بات، اگر مان لی جائے کہ ہاں جی یہ پبلک پرپس کے لیے ضروری ہے، جو اتھارٹی جو لینڈ ایکوائر کر رہی ہے اس کے پاس وہ تمام قانونی اختیارات حاصل ہیں کہ جس کے تحت وہ لینڈ ایکوائر کر سکے، تو تیسری چیز یہ ہے کیا اس کا معاوضہ یعنی کمپنسیشن جو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ کیا قانون کے اور بازاری قیمت کے مطابق ادا کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے حقوق۔ اس کیس میں بدقسمتی سے یہ تینوں گراؤنڈز موجود نہیں ہیں۔
نہ یہ لینڈ پبلک پرپس کے لیے ایکوائر کی جا رہی ہے. دنیا جانتی ہے اور یہ اس موقع کی پوزیشن سے جس جگہ سے جگہ لی جا رہی ہے, جو درخواست دی گئی ہے, یہ درخواست دو بنیادوں پر جو ہے وہ بڑی سامنے نظر آتا ہے بادی نظر میں کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے اور فراڈ پر مبنی ہے. ایک فراڈ یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ ہم یہاں سے روڈ نکالنا چاہتے ہیں جو ڈی ایچ اے کا راستہ بنائے گا کلر سیدہ کے ساتھ اور پورے ایکسپریس وے جو بن رہا ہے تیزی کے ساتھ اس کے ساتھ بنائے گا. اب معاملہ اس میں سمپل سا یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کے تو کئی راستے اسلام آباد کی اس چاروں طرف سے موجود ہیں, اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ڈی ایچ اے کا ہم صرف راستہ, ہمارے راستے تمام بند ہو جائیں گے, تو یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کے تو راستے چاروں طرف سے اس علاقے میں موجود ہیں, بلکہ چاروں طرف کہنا غلط ہے, جہاں جہاں سے ڈی ایچ اے نے چاہا وہاں سے راستہ ڈی ایچ اے نے نکال رکھا ہے, اور کئی راستے ہیں, کئی شاہراہیں ہیں جو ڈی ایچ اے کو اس علاقے سے جوڑ رہی ہیں, لیکن ڈی ایچ اے نے درخواست دیتے وقت بالکل جھوٹ اور بدنیتی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کہا ہمارے سارے راستے بند ہو جائیں گے. یہ اسلام آباد کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے اور یہ ایک جھوٹ پر مبنی درخواست ہے. اچھا, فرض کیا کہ یہ آپ کا راستہ بند ہو جائے گا, اس ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس روڈ کے نکلنے سے جو ایکسپریس وے جو بن رہا ہے یہاں سے آپ کو اگر ایکسیس کا کوئی پرابلم پیدا ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ زمین ایکوائر کرنے کے مجاز نہیں ہیں, بلکہ آپ مجاز فیڈرل گورنمنٹ کو آپ درخواست دیں گے کہ بھائی ہمارا یہ راستہ ہے, اگر کوئی پہلے سے راستہ موجود ہے آپ کا تو, اور یہ راستہ بند ہونے کا ہمیں خدشہ ہے, تو یہ راستہ آپ بند نہ کریں, میرا رائٹ ہے اس راستے کو بند نہ کیا جائے. اگر راستہ پہلے سے موجود ہوتا تو آپ کو زمین ایکوائر کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ اس کا مطلب یہ یہاں پہلے سے کوئی راستہ موجود نہیں ہے, اور آپ مانتے ہیں اس بات کو, جب پہلے سے راستہ موجود نہیں ہے اس علاقے کا تو پھر راستہ بند کیسے ہو جائے گا؟ جو پہلے سے راستہ موجود نہیں ہے تو جو راستے آپ پہلے سے استعمال کر رہے ہیں وہی راستے آپ استعمال کریں گے, اور آئندہ بھی انہی راستوں کو استعمال کرتے چلے جائیے. آپ نیا راستہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ اور گڑبڑ ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی ابتدائی طور پر, ابھی تو اس کیس کی سماعت ہونی ہے, لیکن جو ابتدائی طور پر سٹے دیا ہے اس میں جو بات سامنے نظر آتی ہے, سمجھ آتی ہے, وہاں کچھ کمرشل مفادات ہیں, اور پٹیشنرز نے اپنی پٹیشن میں بار بار کہا ہے کہ اصل میں ڈی ایچ اے پبلک مفاد کا کوئی کام نہیں کر رہا. ڈی ایچ اے کیا کام کر رہا ہے؟ ڈی ایچ اے کام کر رہا ہے, اس نے جوائنٹ وینچر کر رکھا ہے, جے وی کر رکھا ہے, اور یہ دنیا جانتی ہے اس بات کو. جے وی کس کا ہے؟ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ, جو پراپرٹی ڈیولپر ہے, جس کو جو قبضہ مافیا کے طور پر بھی جس کا ہر جگہ نام آتا ہے, اور اس کے ساتھ حبیب رفیق کے ساتھ 3 کا جوائنٹ وینچر ہے, ڈی ایچ اے, حبیب رفیق اور بحریہ ٹاؤن کا. مجھے بتائیں 2 ان میں سے تو یہ 2 بنیادی پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں جن کا کام ہی جو ہے وہ بڑی بڑی سوسائٹیاں بنانا ہے اور اپنے مفادات کو سمیٹنا ہے. ان کے ساتھ بزنس کو, جوائنٹ وینچر کو آپ کیسے پبلک مفاد کا نام دے سکتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ وہاں بڑے بڑے کمرشل پلازاز ہیں جو اس علاقے میں موجود ہیں, جو بنائے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے وہ عوام کو, وہاں جو غریب عوام رہتی ہے, جو بیوائیں رہتی ہیں, جو پاکستان کے غریب شہری ہیں, ان کو ان علاقوں سے محروم کرنا ہے. ان کی صدیوں سے نسلیں وہاں آباد ہیں, وہ نسل در نسل وہاں رہتے چلے آ رہے ہیں, ان کے اس پوری سرزمین کے ساتھ ان کی تمنائیں جڑی ہیں, ان کی بزرگوں کی یادیں جڑی ہیں, ان کی صدیوں کے پرانے تعلقات اور رشتے جڑے ہیں, ان کے جذبات جڑے ہیں. آپ ان تمام جذبات کو کسی بڑے گروہ کے کمرشل مفادات کے لیے, بزنس مفادات کے لیے, اس کے بزنس ایڈونچر کے لیے جو ہے وہ کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ یہ اس لیے یہ صاف طور پر نظر آتا ہے کہ پھر ایک اور بات, اچھا جس کام کو کیا جاتا ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی زمین کو یا کسی جگہ کوئی چیز ایکوائر کر رہے ہیں تو اگر آپ نے جو طریقہ قانونی اختیار کیا تو سمجھا جائے گا کہ آپ قانونی طریقہ کار اگر آپ نے اختیار نہیں کیا تو بدنیتی یہاں سے بھی ظاہر ہوتی ہے. اب اس کیس میں قانونی طریقہ کار کو کہاں کہاں وائلیٹ کیا گیا ہے؟ اس کے بہت سے انسٹانسز ہیں, لیکن آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو اتھارٹی اس کو کلیکٹر کو درخواست دی گئی ہے لینڈ ایکوزیشن کو, حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو درخواست دی جائے گی, اس کو کوئی درخواست نہیں دی گئی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سی ڈی اے اس میں انوالو ہے, یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے وہ اس میں سی ڈی اے کا بھی عمل دخل ہے, وہ بھی اس چیز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ سی ڈی اے جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو ماسٹر پلان ہے اور اس کو سارے کو مینیج کرتا ہے. سی ڈی اے کی کسی قسم کی درخواست آج تک نہیں کی گئی. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے
اپنے ایک لیگل ایڈوائزر کے تھرو جو ہے وہ ایک درخواست دے رہا ہے، جبکہ ڈی ایچ اے کا جو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک ایگزیکٹو باڈی ہوا کرے گی، اس کا ایک چیئرمین ہوگا، اس میں اعلیٰ سطح کے حکومتی عہدیدار شامل ہوں گے، وہ جو ہے وہ اتھارٹی کے طور پر ایز اے اتھارٹی یہ جو درخواست جو دائر کی گئی ہے، اس درخواست کو پڑھنے کے بعد کہیں بھی نہیں لگتا کہ یہ درخواست ڈی ایچ اے اتھارٹی کی طرف سے آئی ہے. یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک انڈیویجول ہے ڈی ایچ اے کے جنہوں نے یہ درخواست دی ہے، اس لیے قانونی اعتبار پر، قانونی معیارات پر یہ درخواست ویسے بھی یہ پوری نہیں اترتی. تو یہ جس انداز میں آج جو یہ کیس عدالت کا یہ ڈی ایچ اے کے حوالے سے سامنے آیا ہے، اس پہ بہت سے عدالتی نظائر شامل ہیں. دیکھیں ایک اور بات بڑی اہم سی بات ہے، یہ بھی سوال ہے عدالت کے سامنے، عدالت اس کو دیکھے گی یقیناً، کہ آپ ڈی ایچ اے نہ تو گورنمنٹ ہے، ڈی ایچ اے نہ تو کوئی سوسائٹی ہے، ڈی ایچ اے نہ تو کوئی ٹرسٹ ہے. ڈی ایچ اے کیا حیثیت رکھتا ہے کہ وہ لینڈ ایکوزیشن کرنے کے حوالے سے جو ہے اس کو وہ پبلک پرپس کو سرو کرتا ہو، وہ اس بات کا اعلان کرے کہ پبلک پرپس ہم سے وابستہ ہے، جبکہ اس پورے میٹر میں کمرشل ایک وینچر ہے، اس میں پبلک پرپس کا کہیں بھی نام و نشان نظر نہیں آتا. یہ عدالت نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور اس کی تحقیقات کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اب عدالت کے سامنے ہیں یقیناً بہت سے اہم قانونی نکات آئے ہیں. یہ قانونی نکات نمبر 1 وہاں کے علاقے کے شہریوں کے بنیادی حقوق سے متعلق بھی ہیں، وہ قانونی نکات ڈی ایچ اے کے اختیارات کے متعلق بھی ہیں، وہ قانونی نکات سی ڈی اے کے اختیارات کے متعلق بھی ہیں، وہ قانونی نکات اسلام آباد کے کیپٹل ٹیریٹری کے ماسٹر پلان سے متعلق بھی ہیں، وہ قانونی نکات اس کیس میں پبلک پرپز کیا ہے، مفاد عامہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، وہ کون سا ڈیم ہے وہاں جو بننا ہے، وہ کون سا روڈ ہیں جو وہاں سے جو موٹر وے ہے جہاں سے کوئی سی پیک کا کوئی راستہ ہے شاید نکلنا ہے، جس کے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عدالت کے سامنے آئیں گی، عدالت اس کو دیکھے گی. اور میرا خیال ہے ابھی فی الوقت جو عدالت نے اسٹے آرڈر دیا ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے. اس میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے اہم نوعیت کے نکات ہیں، اور یقیناً ڈی ایچ اے کو ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. اور کہیں نہ کہیں تو ریاست پاکستان میں قانون کا اس طریقے سے بے دریغ استعمال اور عوام الناس کا اس طریقے سے استحصال یہ شاید کہیں نہ کہیں تو رکے گا، اور وہ انہی پروسیڈنگز کے ذریعے رکنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کے مفادات کے لیے بڑے بڑے دیہات جہاں ہزاروں لوگ آباد ہیں، نسلوں سے آباد ہیں، ان کو ان کی جگہوں سے اونے پونے کی قیمت کے ذریعے جو ہے اراضی سے محروم کر دیا جائے. آپ جو اراضی جو ہے وہ 2 لاکھ کی خریدیں، اس کو بعد میں آپ 2 کروڑ پہ 3 کروڑ پہ میں بیچیں، اور یہ بھی کہاں کا انصاف ہے جس کو دیکھنا ہے. اور پاکستان میں عرصہ دراز سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ لوگوں سے ان کی زمینیں ہتھیائی جاتی ہیں، اونے پونے داموں سے ان کی قیمتی اراضی خریدی جاتی ہے اور زبردستی خریدی جاتی ہے، جبراً ان کو نکالا جاتا ہے، اور پھر ایک ریاستی جبر کے تحت انہی زمینوں کو ان چند دنوں بعد جب بیچا جاتا ہے، ابھی تو ڈیولپ نہیں ہوتی، ان کی فائلیں جو ہے جب بکتی ہیں تو وہ بھی کروڑوں اور روپے کی ہوا کرتی ہیں، اور اس کا منافع سمیٹا جاتا ہے. یہ پاکستان کی عوام کے سخت زیادتی ہے، اور اس کا ازالہ کہیں نہ کہیں ہونا ہے. اور ہائی کورٹ جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. ججوں نے اس چیز کا حلف لیا ہوتا ہے، اور یقیناً جو ہے یہ پہلے بھی اس طرح کے بہت سے نظائر ہیں، اور ابھی بھی امید یہ کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ عوام کے ساتھ انصاف ہوگا. جی ناظرین، آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا سب سے پہلے کورٹ رپورٹر اسد ملک کی بات کو کہ یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھا، اور اس کے بعد جو قانونی رائے تھی ایڈوکیٹ عمران شفیق کی، جو سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب بھی رہے اور بہت سارے مقدمات میں خود وٹنس رہے، خود وکیل رہے، وہ تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کس طرح اس کو مفاد عامہ کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ یہ چند لوگوں کا کمرشل انٹرسٹ ہے. مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. STN دیکھنے کا شکریہ.